ورحمة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين معنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. Respected elders, my dear brothers and sisters, and my dearest youngsters in Imam, Assalamu alaikum. May Allah accept our commemoration in this Azadari. As you know that today is the 3rd of Muharram, and this is our third Majlis also. I'm very grateful to all of you, particularly to our youngsters, those who are here and also those who are watching through the online transmission for participating and also for attending and for listening, for watching. As you know that we were discussing about Islam, the real Islam, which was saved by our third Imam, Imam Hussain alayhi salatu wassalam, in Karbala. And for our youngsters, after time is very limited, that's why I was just trying to give very brief and important speech, and in which we can, if ponder more, then we can understand the real Islam. As you know, that Islam is the religion of rights and responsibilities. In Islam, you will see rights and responsibility. Means the rights of Allah subhanahu wa ta'ala. We have to take care. The rights of Allah subhanahu wa ta'ala are those in which we have to worship Him. It's our responsibility to take care of the rights of Allah subhanahu wa ta'ala. And then the rights of our self, rights of our whole body. We are supposed to take care of our whole body, each and every part of our body. It's our responsibility. In our fourth Imam, Imam Zainul Abidin, in the book of rights, you mention in detail what are the rights of our parts of our body, right from the head to the toe. We are supposed to take care of our rights. We are not supposed to put our body in danger. We are not supposed to ignore the health of our body and the improvement of our body. Not only our body, but our soul and our nafs. We are supposed to focus on the development of our thinking power
And also, we are supposed to make our character better and better every day using the rights of our body. And the third thing is right of all other human beings. They have rights. Human beings starts from our parents, our relatives, our neighbors, and other human beings. There are rights, and it's our responsibility to take care of the rights of others. We are not supposed to harm anybody. We are not supposed to bother anybody in our neighborhood or anywhere. So who is going to get salvation on the day of judgment? The person who come over there and appear over there, whose record of all the responsibilities is cleared in this world. So we are supposed to know what are the rights and responsibilities in Islam. Not only just the rights. Always, for example, children, they complain that, oh, parents are not taking care of our rights. And parents complain how much our children are not taking care of their rights. Not taking care of our rights actually. They're not taking care of the responsibility what they have. So what they have to think about their responsibilities. Children are supposed to think of the responsibility what they have towards their parents. Say the wife said, oh, husband is not taking care of the rights what they have. Of course, supposed to take care, but they are supposed to think of their responsibilities too. So it is everywhere, everywhere. So here I just like to say that like the parents, they have rights, but they have responsibilities too towards their children. So one of the responsibilities mentioned by our Prophet Hazrat Muhammad Mustafa, that he said, "Addibu awladakum bil-salasin." He said, it is your responsibility, the parents, to teach the manners of three things. Hubbu nabiyikum, teach the manners, how to love your Nabi, your Prophet. Not just love, how to love. There's a manners there. Hubbu ahl baytihi, and also teach them the manners of loving the Ahl Bayt of our Prophet. His progeny, not just love, how to love. And the third thing he said, وَعَلَىٰ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ, and teach your children the manners of recitation of Quran. As I said, I can just discuss only the topics, I cannot go in detail, but if you ponder by yourself, it is your responsibility to know what is what. Now we are supposed to open the books or go into the internet and find from there and do research, and also ask those who know, particularly from our ulama, that it is a rights and responsibility. So for Quran, recitation of Quran, we need to know how to recite the Quran and what are the manners to recite Quran. It is so important. And regarding Quran, as you know, we are three responsibilities we have. First, to know how to read Quran. That's not enough. Second thing is, what are the meanings of the recitation of Quran? What are the meanings of? We need to know the meaning. Just only recitation, I think, is enough for those whose mother tongue is Arabic. But for other than that, even for them also, they also need some kind of discussion and elaboration.
But for others, only the situation is not that we have to know the meanings of the verses of Quran. And the third important, the most important thing, which is the purpose of Quran, is to implement the teachings of Quran in our life. This is our responsibility. And we have to compete among each other. Our first Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. In his last will, he said, take care, Quran, this is my wasiyah, this is my last will. He said, compete among yours, among others, that make sure that nobody is acting and implementing on Quran more than you. In your work, in family, in community, and this. So these are the responsibilities, and I said, this can be happen only when you understand Quran. And as you know that nowadays you can know the translation and the meaning. And first you need to, I will suggest you at least try to read and understand at least for 5 minutes on Quran. Only one day start with that, then slowly you will see that the interest will develop by itself. And then, but first, we need to determine, especially in this, the value of the person who is taking a Quran. Then you know that the value is so much that in Karbala, Imam Hussain invited Habib ibn Mazahir to come and assist him and help him. He wrote the letter. Today we are going to mourn for him. So one of his quality was that he used to recite the whole Quran in one sajda. Imam Hussain particularly on this, when he was martyred, and Imam Hussain did Marsiya in one of the Shaykh of Habib, where can I find the person like you? Means, think about it. And not only that, suppose if you have, you have any excellence or any kind of talent you have, it is your responsibility to teach others too, to share with other people too. So Habib ibn Mazahir in Kufa, he used to teach Quran, how to recite Quran, the meaning, and so a group of youngsters particularly. So they were teaching from him and following him. And then what happened when the massacre in Karbala happened? When Habib sacrificed his life on Imam Hussain, and then afterwards, when the caravan and the martyrs' head were taken to the court of Ibn Ziyad, who was in Kufa, so they were, from the government, it was announced, everybody to gather to enjoy and celebrate the victory of the governor and also the king. So all the youngsters gathered. But when they saw the head, its head of Hazrat Habib ibn Mazahir, and they said, oh my God, how this person was killed. He was our master. He was the person who taught us how to live a happy life. May Allah give us tawfiq to understand the real qualities as a Muslim, and as qualities of Islam, Sayyidina Imam Hussain, also give us tawfiq to follow the martyrs of Karbala. Thank you for your listening. Salawat ala Muhammad wa ala
دوستان محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ سلسلے مجالس کی آج یہ تیسری تقریر ہے جو آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے، جو اس مقام پر سیکرمنٹو شیعہ مسلم ایسوسی ایشن میں برپا ہو رہی ہے۔ مینجمنٹ آپ سب کا شکر گزار ہے کہ آپ اپنا وقت دے رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، ان کو حضور ثواب کا موقع عنایت فرما رہے ہیں۔ میں سب کا مشکور ہو گیا، مجھے آپ نے موقع عنایت فرمایا۔ بہرحال مقصد ہم سب کا ایک ہے، جیسا کہ میں مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ اصل جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس طرح سے مجلس کریں کہ امام حسین خوش ہو جائیں، یہ اصل ہے۔ چنانچہ اس لحاظ سے ہے کہ ہم سمجھیں کہ صاحب کیا ہے اور کس چیز کو حسین نے بچایا ہے۔ مسائل جب بیان کیے جاتے ہیں تو اس کا بھی مقصد رہتا ہے۔ مسائل کے بیان کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ بس ایک مصیبتوں کو سنیں اور یہ اور پھر اس کے بعد بات ختم ہو جائے۔ اصل جب مصیبتیں سنتے ہیں تو ہمارا فریضہ ہے کہ ذہن میں سوچیں کہ آخر وہ کون سا مقصد تھا اس کے بچانے کے لیے حسین نے اتنے مسائل برداشت۔ یہ اصل ہے۔ اب وہ ظاہر ہے کہ اس پر لوگ غور کرتے ہی ہیں، سنتے ہی ہیں، لیکن بہرحال کربلا کا یہ اعجاز ہے کہ کیونکہ اس میں سب چیزیں موجود ہیں، پورا اسلام موجود ہے۔ یگانہ چنگیزی ایک شاعر گزرے، انہوں نے کہا کہ وہ نظم غزل میں انہوں نے شعر کہہ دیا کربلا میں، غزل ہے کہ آپ کے منہ پر آپ کی تعریف آپ کے سامنے گزرا گیا ہے، تو اس کے کہتے ہیں کہ ڈوب کر پار اتر گیا اسلام، ڈوب کر پار اتر گیا اسلام، ارے آپ کیا جانے کربلا ہے، ڈوب کر پار اتر گیا۔ تو وہ میں نے کہا نا، اس کو سمجھنا ہے، صرف اسلام کو نہیں، وہ اسلام جس کو کربلا میں امام حسین نے بچایا۔ تو ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں جو مختلف باتیں ہیں پیش کرنی ہیں، تو کل میں نے اس کو آغاز کیا تھا کہ اسلام نے ظاہر ہے کہ اس کے جو اصل جو کتاب ہے جو بنیادی طور پر وہ ہے قرآن مجید۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن کے تعلیمات کے لحاظ سے اس چیز پر بہت زیادہ امفسائز کی گئی، وہ ہے تدبر، تفکر، تعقل، تفکر، غور کرو، سوچو، سمجھو، فکر کرو۔ فکر کی دعوت بار بار دی جا رہی ہے، غور کرو، سمجھو، یہ نہیں ہے کہ بس صرف پڑھ لو۔ پہلے تو میں نے کیا کہ پڑھنے کے لیے کچھ بہت کم موقع مل رہا ہے لوگوں کو، لیکن جو پڑھ رہے ہیں وہ پڑھنے کا بھی اس لیے ابھی جو کہتے ہیں پڑھتے ہیں اس تیزی سے کہ لفظ تک سمجھ میں نہیں آتا کیا پڑھیں۔ ایسا نہیں ہے جو فاسٹ پڑھ کے جو ہے کر دینا نہیں، اس کو سمجھنے کا ہے۔ جی اب وہ یہی ہے کہ جب سمجھیں گے تو تب سمجھ میں آئے گا، ورنہ تو کیا ہوگا، لوگ تو بس پڑھ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ حالت ہے کہ بس پڑھ رہے چل جا رہے ہیں، کیا ہے کبھی غور کر ہی نہیں رہے۔ چنانچہ آپ کے ذہنوں کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے میں واقعہ کروں کہ وہاں پر ادھر کا انڈیا کا واقعہ ہے، جب اس عرصے کا ہے، اس زمانے کا کہ جب پرنٹنگ پریس وغیرہ نہیں ہے، تو کتابیں وغیرہ جو لکھتے تھے تو وہ ہاتھ سے لکھتے تھے، خطاط ہوتے تھے، کیلیگرافرس۔ تو وہ ایک صاحب کے والد کا انتقال ہو، تو انہوں نے چاہا کہ وہ والد کے ایثار ثواب کے لیے قرآن مجید مسجد میں رکھوا دیں، اور وہ چلتا رہے سلسلہ۔ تو وہ ہوا یہ کہ اب اس
पर किताब मैंने ऐसा किया कि प्रिंटिंग प्रेसेस तो नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि फिर खत्ताब दिले जो लिखेगा उसके बाद लिख रखवा दे। तो इत्तेफाक से वो जो एक कंपनी के मालिक थे, तो उनकी कंपनी में एक साथ काम करते थे, वो खत्ताब थे। और उन्होंने जब सुना कि साहब को जो है ज़रूरत है किस सब की जो कुरान लिखेगा, तो उन्होंने खुद पेश होकर कहा कि साहब मैं मुझे आता है खत्ताब की, तो मैं लिख के दे दूँगा कुरान। अरे उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, ताकि बच्चा को चेहलूम तक जो हो जाएंगे इंशाअल्लाह रात दिन एक करके जल्द से जल्द कर देंगे। बहरहाल वो चंद ही दिनों में पूरा तो ये जब लेके जा रहे तो उन्होंने दूसरी एक किताब दे दी कुरान, इसकी कापी कर देना है साहब को। कहने के भाई ठीक है। अब वो जा रहे थे तो उन्होंने इतना कहा था देखिए कुरान है, जेर ज़बर से भी माना दुनिया माना जेर ज़बर हो जाती है। उन्होंने कहा ऐसा हम तो मुसलमान। बहरहाल वो गए जल्दी लिख के जो वक्त से पहले लेके आया था कैसा हो गई थे। उन्होंने कहा भाई बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल उन्होंने इसी कहता कि देखिए कुछ ऐसी कोई बात तो नहीं है, कोई गलती हो अपराध तो नहीं हो गया है साहब। हमने तो उन्होंने कहा लेकिन एक चीज़ ये जो कुरान आपने दीना जिसकी कॉपी करने के उसमें एक गलती थी, उसको मैंने दुरुस्त कर दिया। तो उसमें क्या गलती थी? तो कहा मैंने देखा कि इस कुरान मुक़द्दस में जगह जगह पर शैतान मरदूद का नाम। तो तुमने क्या किया? कितना मैं कैसे बर्दाश्त कर रहा था? जहाँ जहाँ शैतान मरदूद का नाम लिखा था उसे निकाल के मैंने वहाँ पर आपके वालिद मरहूम का नाम लिख दिया। देखिए मतलब है कि वो पढ़ते थे कभी उन्होंने और ही नहीं किया कि उसमें शैतान का नाम। पहली वक्त जब देखा तो उनको ये हो गया। मैं तो कहता हूँ तो उस वक्त तो उनका हार्ट फेल हो जाता है। ये बताया जाता है कि वो शैतान के नाम को भी आप बगैर उसके हाथ नहीं लगा सकते। जो मैं इंग्लिश में कह रहा था सिर्फ ये नहीं है, इससे बताइए क्या क्या फायदा होगा। कुरान के लिए आया था, कुरान आया समझने के लिए, कुरान आया समझ के इस्तेमाल करने के लिए। तो अशिया के फिक्र बहुत ज़रूरी है। सोचें और करें, इम्प्रूव करें, ये लाइफ को इसके लिए यूज़ करना चाहिए। थोड़ा सा वक्त दीजिए, खुद ब खुद आपको खुद इंटरेस्ट पैदा होता है, फिर उसके बाद असल माशरा बनता है। तो अब इसमें देखिए आप कि यही और फिक्र के बाद क्या होता है कि आप जो अमल कर देना उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। कोई फिक्र करते हैं इसका तो अक्ल से है ना, तो अक्ल की तरक्की जैसे होती है उसके बाद आप जो भी अमल करते हैं उसका वेट बढ़ जाता है। कदा हदीस में इन्नमा युसाबुन नास बिक़द्रि उक़ूलिहिम, लोगों का हिसाब उनकी अक्लों के मुताबिक होता है। अल्लाह के पास ये है कि वो उनकी अक्ल के लिहाज से सवाब देता है। ये नहीं कि सबको एक सवाब मिलने वाला है। जितनी अक्ल है तो अक्ल कैसे बढ़ती है, ये नहीं कि कुछ उसमें फिजिकली यानी जब आप सोचते हैं फिक्र करते हैं तो उसके बाद रह गया। तो जितनी जितनी फिक्र अक्ल बढ़ती है उतना अपना सवाब बढ़ता चला जाता है। और हमारा ये एक बाखदा है। अब समझिए फर्ज कीजिए कि इल्म के जरिए मैंने कहा कि अक्ल में तरक्की, फर्ज कीजिए एक आम आदमी है जिसको मालूम है कि दुनिया बस से भी इतनी है जो नजर आ रही है, और उसके बाद उसने जो सूरह हम पढ़ा तो जिसमें है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तारीफ है खुदा की जो आलमीन कर रहा है। अब उसके जहन में आलम बस इतना है जो जमीन नजर आ रही है। नजर उठाया तो कोई आसमान नजर आया, कोई तारे नजर आए और किस्सा खत्म। और वो कह रहे हैं वो तारीफ कर रहा है अल्लाह की, वह इसका रब जो है वो मेरा मालिक है। लेकिन एक दूसरा शख्स है जिसने साइंस में एस्ट्रोनॉमी में पढ़ के ये मालूम किया कि यही नहीं है, ये सोलर सिस्टम से, गैलेक्सी से, यूनिवर्स है, उसका बनाने वाला और पालने वाला अल्लाह है। आवाज देखिए सवाब किसको ज्यादा मिले, हर चीज में से होता है।
مگر یہ نہیں کہ بس فکر کر رہے ہیں. بعض لوگوں نے شروع کر دیا کہ نماز نہیں پڑھتے, روزہ نہیں رکھتے, پھر کیا کرتے, بس ہم سوچتے ہیں. فکر وہ فکر کا فائدہ ہونا ہے. جب آپ نے فکر کی, سمجھا, اس کے بعد ظاہر ہے کہ عمل ہونا ہے. تو ایمان کا اظہار ارکان سے بھی ہونا ہے. وہ آپ تو یہ ہے کہ آپ فکر جب کرتے ہیں, میں نے کہا ہر ایک کا عزاداری میں ہے نا, یقیناً سب کو ملے گا, یقیناً بہت ملے گا ثواب. مگر بہرحال ہے یہ ابھی زیارتوں کو جو جاتے ہیں, دیکھیے سلسلے میں حدیث ہے, ایک شخص آ کے چھٹے امام امام جعفر صادق عرض کرنے لگا کہ ابن رسول اللہ, آپ کے جد کی ایک حدیث ہے رسول اللہ, آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی حسین کی قبر کی زیارت کو جاتا ہے تو اس کو میرے ساتھ مقبولہ حج کا ثواب ملتا ہے. ایک تو حج, دوسرے مقبولہ. اور حج کرنے کے بعد کسی کو یقین نہیں ہوتا کہ حج قبول ہوا کیا ہوا نہیں ہوا. حج اور کس کا, نبی کا. سمجھیے آپ کہتے ہیں ایک زیارت کو ساتھ حج مقبولہ نبی کے کتنا ثواب ملتا ہے. تو کہنے لگا کہ ابن رسول اللہ زیارت حسین کا اتنا ثواب. تو چھٹے امام نے فرمایا یہی نہیں ہے, صرف 7 نہیں 70 حج مقبولہ کا ثواب ہے. تو اس نے کہا کہ مولا 70, تو آپ نے کہا 70 ہی نہیں بلکہ 70,000 حج مقبولہ کا ثواب. مولا 70,000. آپ نے کہا یہی نہیں, جب کوئی شخص نکلتا ہے زیارت کے لیے, جب وہ قدم اٹھاتا ہے, ہر قدم پر جب اٹھاتا ہے تو حج کا ثواب, جب رکھتا ہے تو عمرے کا ثواب. ذرا ایک سلوات تو بھیجیے. اب دیکھیے تو یہ تو امام فرما رہے ہیں, تو اس میں وہ بھی شخص ظاہر ہے کہ اس نے کوئی شک تو نہیں کیا, لیکن کہا مولا یہ کیا مسئلہ, زیارت تو ایک ہی ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ 70 سال حج کا کریں, فرما رہے ہیں 70,000 اور تو اتنا ہر قدم پر. تو یہ کیا ہے, یہ فرق کیوں ہو گیا؟ دیکھیے اب غور سے یہ معلوم ہوتی ہے بات, ورنہ دوسرے وقت کیا ہے بھائی تو بطول نہیں ہے کہ اہمیت ہے, جیسے تو کانٹرڈکشن پڑا رہ جا رہا ہے. دیکھیے کہتے ہیں کلام الامام امام الکلام ہوتا ہے. اب دیکھیے امام نے کہا یہ سب کے لیے فرماتے ہیں. ہاں یہ فرق اس لیے ہے کہ چونکہ زیارت کرنے والوں کی معرفت میں فرق ہوتا ہے. اور یہ عدل الہی مطلب کہ یہ ایسے ہے. اب ہم اگر یہی میں نے کہا نا راز ہے کچھ وہ معلوم کرنے کا ہے جی, تو وہ اگر فکر نہ کریں تو فکر کرنا ہی بالکل ہمارے مذہب کا ایک خاصہ ہے دوستو. ہمارے مذہب نے باقاعدہ انکریج کیا ہے, انہینس کیا ہے کہ فکر کرو, سوچو اور کرو. دوسروں جیسا نہیں ہے, وہ کہتے ہیں مت غور کرو, مت سوچو, مت فکر کرو, بس صرف مان لو. ہمارے مذہب میں خاص طور سے, اور دیکھیے جو اسلامی فرقے ہیں اس میں اگر آپ غور کریں تو یہ کیوں ہے, یہ دوسرے روک رہے ہیں سوچنے سے, اور ہمارے پاس ترغیب دی جا رہی ہے سوچو تاکہ اور سبق. یہ تو کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کے پیچھے بھی راز ہے. اس راز یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے مذہب کی بنیاد میں باطل کو رکھا اور عمارت کھڑی کر دی ہے, ان کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں کسی کی عقل بیدار نہ ہو جائے, کہیں اس کو کیچ نہ کر لیں. اس لیے وہ سوچنے سے روک دیتے ہیں.
ہمارے مذہب میں اس لیے رغبت دلائی جاتی ہے، اصرار کیا جاتا ہے کہ ہمارے مذہب میں باطل کو نہیں حق کو رکھا گیا ہے۔ ہمارا مذہب جانتا ہے جتنے عقل انسانی پیدا ہوگی اتنا وہ مذہب کے قریب ہو جائے۔ صلوات اللہ محمد عقل کا استعمال یہ آپ کے حق، آپ کے کنٹرول میں، آپ کے اختیار میں جتنا چاہے بڑا چاہیے، تو وہ یہ ہے۔ اب عزیزان محترم اسی بنیاد پر میں کر رہا ہوں، دیکھیں فکر میں جو فرق آتا ہے نظریات بدل جاتے ہیں۔ ابھی کربلا ہی کے تعلق سے دیکھیے آپ، یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں یہ جب ادھر آزاداری کا آغاز ہوتا ہے تو یہ اعتراضات کا آغاز ہو، یہ صحیح ہے وہ صحیح ہے، یہ غلط ہے وہ غلط ہے، یہ مت کرو مت کرو۔ چنانچہ آزاداری کا ایک یہ اعتراض ہوتا ہے کہ نہیں یہ واقع کربلا جیسے اس سال 1384 سال کو ہو گئے 1384 years، تب وہ کہتے ہیں صاحب اتنا پرانا واقعہ ہے، پرانا واقعہ لے کے بیٹھے ہیں، پرانا کہہ کے اس کی صوفی کرنا چاہتے کسی بہانے سے بس چاہتے ہیں کہ اس کو نہ منائے، پتہ نہیں کیا ڈر ہے ان کو اس واقعے کے سے، تو کہتے ہیں پرانا اتنا واقعہ ہو گیا ہے جو، تو اب دیکھیے بس یہ بھی ایک فکر ہے نا کہ اس کا جواب جو ہے انقلابی شاعر نجمافندی عالم بہت انقلابی شاعر ہے، تو ان کا ایک سلام ہے شبیر کو سر دے کر اسلام بچانا ہے، کونین ہے ختموں پر ریتی پٹی، کونین ہے ختموں پر ریتی پٹی مانا ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اسلام کو دینی ہے ہر سال حیات نو، اسلام کو دینی ہے ہر سال حیات نو۔ ارے کیا تو نے کہا غافل یہ ذکر پرانا ہے؟ اسلام کو دینی ہر سال حیات نو، سن 61 ہجری میں حسین نے اسلام کو حیات نو، بعد حسین ذکر حسین ہے جو اسلام کو حیات بخشا چلا، یہ اہمیت ہے، اس کو پیش نظر رکھ کے کرنا چاہیے۔ دیکھیے یار اتنا بڑا فرق ہے، وہ کہہ رہے ہیں پورا اس کی جو، تو وہ سوچنے ہی سے تو معلوم ہوا۔ میں ایک اور ایک شعر میں تقابل پیش کروں، میں چاہتا ہوں کہ آہستہ آہستہ ایسی باتیں کر کے آپ کے آسان تک اپنے پیغامات کو پہنچاتا رہوں کہ دیکھیے آپ وہ ایک مشہور شعر ہے محمد علی جوہر صاحب کا، ادھر کے دیکھیے فرق آتا ہے معرفت میں اور یہ فکر میں، بڑا مشہور شعر ہے یہ کہ قتل حسین اصل میں مر گئے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا، بہت مشہور ہے، لوگ پسند بھی کرتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے، بہرحال ایک فکر ہے ان کی، مگر اس میں غم کا پہلو اور وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں قتل حسین اصل میں مر گئی، یہ تو صحیح ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سن 61 ہجری میں کربلا واقع ہوا تھا، کے بعد اسلام زندہ ہوا تھا، پھر اسلام مر جاتا ہے، پھر کوئی کربلا ہوتی ہے تو پھر زندہ ہوتا ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ واقع کربلا کی تکرار کی ضرورت ہے، اس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام محفوظ نہیں ہوا تھا تو پھر مر گیا تھا، پھر ہو جاتا ہے، یہ یعنی ایک فکر ہے، دیکھیے آپ توجہ چاہتا ہوں، اب اسی کا جواب جوش ملی آبادی نے دیا ہے، خادم صاحب کی خدمت میں پیش ہے، اور آپ کی آواز میں ہوتا ہے نعمت ہے یہ آپ کی کمیونٹی کے لیے، اسے سبھی اور ماشاءاللہ، تو اس میں دیکھیں تو انہوں نے کہا قتل حسین اصل میں مر گئے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، وہ کہتے ہیں جوش ملی آبادی کہ تجدید کربلا کی تمہیں فکر ہو تو ہو، تجدید کربلا کی تمہیں، تجدید کربلا کی تمہیں فکر ہو تو ہو، اسلام کو تو فکر نہیں کربلا کی بات،
مطلب میں نے کیا نا وہی، لیکن قرآن نے جو کہا نا اسلام ہے یہ ہے وہ ہے، مگر آخری میں جو آیت ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، بہت سے لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کیا ہے وہ ناس کا لفظ میں نے عرض کیا تھا سننے کہ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا جیسے امام مسلم نے سمجھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، لفظ ناس استعمال کیا، ناس میں مسلم بھی آ جاتے ہیں، نام مسلم بھی وہ بھی نہیں، اور اکثر اکثر کہا گیا، تو اس طرح اس فرقے کو تو متوجہ ہونا ہے جو اکثریت پر ناس کرتا ہے۔ قرآن نے نہیں سمجھتے ہیں کہ، اور میں نے عرض کیا کہ یہ مسئلہ سے انہیں تک محدود نہیں، ہمارے درمیان بھی ہو سکتا ہے، اور ہم بھی نہیں سمجھے ہیں تو ہو سکتا ہے اس میں آ سکتے ہیں، اور ہے بھی یہ بہت سے لوگ ہمارے بھی درمیان میں سمجھیے وہ نہیں سمجھے ہیں اسلام کو اور کربلا کو۔ جیسے میں کچھ دنوں سے 2 دن سے میں پیش کر رہا ہوں، مقصد شہادت حسین ہی کو نہیں سمجھ، وہ کہہ دیا جاتا ہے یہ مقصد اور یہ مقصد، میں نے کیا تھا اس کو دہرانا تو نہیں ہے، لیکن اصل مقصد شہادت حسین کیا ہے؟ تحفظ ولایت و امامت، اس کو بچانے کے لیے خاص طور سے ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ میں نے کہا کہ یہ جو بچا ولایت و امامت کے بچے سب، تو نماز بھی بچ گئی، روزہ بھی بچ گیا، حج بھی بچ گیا، لیکن اگر وہ نہیں بچتا تو نہ نماز بچتی نہ روزہ بچتا۔ یہ ہے ایسا یزید کو اصل منصب کو خریدنا چاہتا تھا، حسین نے ہم سر کٹا دوں گا لیکن سر چھپاؤں گا نہیں، اور یہی ہے یعنی اب وہاں پہ نہ بہت سے لوگ جس میں دیکھیے آپ لے کے آتے ہیں کہ صاحب جب اماموں سے نکل رہے تھے مدینے سے تو وہ جو محمد حنفیہ کا جو آپ نے وصیت نامہ دیا تو اس میں لے لیا جو فرمایا کہ میں اصلاح امت کے لیے نکل رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، کہ میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، یعنی امر بالمعروف کرنے نیکیوں کی تلقین کرنا چاہتا ہوں، برائیوں سے روکنا چاہتا ہوں، گناہوں سے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ شروع ہو جاتے ہیں لہٰذا یہ نیکی ہو یہ نیکی ہو، یہ اصل مقصد ہے یہ نہیں۔ تو بات پھر اگر ہے تو نا اب ہم جب یہ کہہ رہے ہیں تو اصل ولایت و امامت کے بچانے کے لیے ہوا ہے، تو اب وہ یہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے یہ صحیح ہے، اب دیکھیں اس میں کیچ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اسے نیکیوں کی تعلیم دینے کے لیے اور برائیوں سے گناہوں سے روکنے کے لیے یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کو معلوم نیکیوں کی قسمیں ہیں، چھوٹی نیکی، بڑی نیکی، اس سے بڑی نیکی، مولائیوں کو مجمع یاد رکھیے جو سب سے بڑی نیکی ہے اس کو محبت علی بن ابی طالب کہتے ہیں۔ اور گناہوں کی بھی قسمیں، چھوٹا گناہ سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ، جو سب سے بڑا گناہ ہے اس کو دشمنی علی، لوگ سے علی، محبوب پہ، میں نے کہا اس کو آپ یوں بیان کیجیے، آپ یہی وجہ اس میں جو اختتام کو پیش نہیں کرتے، اختتام پہ امام حسین کی جو وصیت ہے اس میں فرماتے ہیں لیکن میں کیا کرنا چاہتا ہوں، اسیرہ بسیرت جدی و ابی، پورے واقعے میں سیرت پر چلنا چاہتا ہوں سختی کے ساتھ میرے جد میرے بابا امیر المومنین، یعنی مطلب ہے کہ جتنا جو میرا ہمارے پاس ہوگا پورا جہاد وہ سب ویسا ہی ہوگا جو میرے نانا کے اسٹینڈرڈ ہیں، میرے بابا کے جو اسٹینڈرڈ، میں چنوں گا تو کسی کو رکھوں گا تو اسی دنیا کے جو ان کے اسٹینڈرڈ سمجھو، نکالوں گا تو اسی کو، یہ پورا اس کو آپ ذہن میں رکھ کے دیکھیے تو ہر جگہ اب یہ تو علی ہونا ہے، اس لیے تو میں کہہ رہا تھا مجلس میں یہ ہے ہمارا کام،
علی 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 کریے، ان کو سمجھائیے، ان کی نظام حکومت کو سمجھائیے، ان کی نظام حکمرانی کو سمجھائیے، ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو، ان کی سیرت کو. یہ ہونا ہے. یہ چیزیں تو خود بخود صحیح دسنا. اور میں نے کہا یہ ہوگا، علی علی ہوگا تو کیا ہوگا؟ کون خوش ہوگا؟ کوئی خوش ہو یا نہ ہو، امام حسین. اس لیے میں نے کہا تینوں بیٹوں کا نام دیا، 10 وقت کو یہ اس کی فکر کیجیے، معاملہ بہت درست ہو جائے گا. اب یہ ہے کہ نا، اب اس میں اب کچھ ذاتی پرابلمس بھی ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کیونکہ یہ کیا ہے کہ ٹاپکس ہوتے ہیں نا، مختلف ٹاپکس ہے، اس کو گفتگو تو کچھ ٹاپکس ہوتے ہیں جس کو گفتگو کرنا آسان ہوتا ہے. بہت سی کتابیں موجود ہیں، حدیثیں موجود ہیں، بس یہ جانا، اس کو دیکھنا، اس کے بعد آنا رکھنا. بعض لوگ رکھ کے لا کے لکھ کے دیکھ کے پڑھ جائیں آسان. لیکن معرفت علی پر گفتگو یہ آسان نہیں ہے. رات بھر 50 صفحے الٹے تو ایک لفظ ہم کرنے دو بھی جات کے اگر پڑھ رہے ہیں. کی تاریخی کو صبح کے سویرے سے ملانا پڑا آسان نہیں ہے. حضور میں ختم کر رہا ہوں اسی لیے ایک معرفت والے شاعر نے کہا ہے، دیکھیے آپ ہر جگہ آپ کو ملے گا قرآن کے تعلق سے نا، قرآن جو میں سمجھا آپ لے کے شروع ہو جاتے ہیں چوراہے پہ آپ کو ایک مفسر قرآن ملے گا. لیکن علی پر گفتگو کرتے ہو اس کا راز شاعر کہتا ہے کہ شرح ذات، بس جاگ کے سنیے، شرح ذات علی کی آسان نہیں ہے. شرح ذات علی کی یعنی شرح ذات آسان نہیں ہے. کیوں؟ علی ہے یہ قرآن نہیں ہے. شرح ذات آسان نہیں ہے، علی ہے یہ قرآن. نظر فرمائیے دو طرح دو چار اس میں سے علی ہے یہ قرآن نہیں ہے. اور وہ نہیں ہے مومن کا صحیفہ، وہ نہیں ہے مومن کا صحیفہ جس کا علی عنوان نہیں ہے. وہ نہیں ہے مومن کا شرح ذات آسان نہیں ہے. علی ہے یہ قرآن نہیں ہے. وہ نہیں ہے مومن کا صحیفہ جس کا علی عنوان نہیں ہے. راہ حق پر آپ آ جائیں، راہ حق پر آپ آ جائیں، مشورہ ہے ارمان نہیں. راہ حق پر آپ آ جائیں، مشورہ ہے ارمان نہیں ہے. آپ جہنم میں جائیں گے میرا کوئی نقصان نہیں. اس کے بعد آخری ہمارے بچے کہ زیر پاہ و دوش محمد، زیر پاہو بہت سے حاکم میں بہت سے تخت میں یہ زیر پاہو دوش محمد. ارے ایسا کوئی سلطان نہیں، ایسا کوئی تو یہ اولی کی باتیں یہ اس میں جو ہے کہتے ہیں یہ مت کرو. کہتے ہیں ہماری مجلسوں میں تو بس فضائل ہو گئے، فضائل مت بیان کرو، مسائل یہ دیکھیے میں کہتے ہیں ہماری مجلسوں میں تو بس فضائل ہو. میں کہتا ہوں کہ یہ ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ ہماری مسجدوں میں تو بس صرف نمازیں ہو رہی ہیں، تو کیا وہ نماز نہیں کا بھجن ہوگا؟ وہ ہندی کا ہم نے لفظ استعمال کیا لفظ تو وہ نہیں ہے. مجلس میں علی میں تو پھر کیا ہوگا؟ علی کی وہی نہ ہمارے فقی کی باتیں پیش کریں گے تو بس ایسا لوگ جو ساری انگلش میں آ کے جو لوگ شروع ہو جا رہے ہیں تو بس ایسا پیش کرنے سے تھے عام آدمی تھے، ذرا سا ٹیچر تھے، تھوڑا سا دیکھتے تھے
علی اس لیے اچھے تھے کہ نماز پڑھتے تھے، علی اس لیے اچھے تھے کہ روزہ رکھتے تھے، علی اس لیے اچھے تھے کہ حج کرتے تھے۔ یہ علی کی تعریف ہے، یہ مومن کی تعریف ہے۔ ان کے لیے یہ نہیں ہے وہی معرفتی کمی۔ وہاں پر یہ کہنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ علی اچھے تھے کہ نماز پڑھتے تھے، بلکہ یہ کہنا چاہیے نماز اس کی اچھی ہے کہ علی پڑھتے تھے۔ ملائیوں کا مجمع ہے۔ تو بجائے اس کے فوج عام کرنے کی روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو معلوم ہے کبھی علی پر کا ذکر کرو میں کہ اس طرح سے مجلسوں کے تعلق نہیں سمجھے تو یہ بھی مجلسیں مت کرو کہ اس وجہ سے سیمینار کرو اور یہ کیا کرو کدھر کرو، مجلس کی اہمیت کہنے اب اس کے بعد کوئی ٹائٹل لے کے آتے ہو، وہ صاحب فلاں نے کہا ان کا وہ ٹائٹل ہے، انہوں نے کہا تو ٹائٹل تو معلوم ہے ان کو لوگ کس طرح سے دیتے ہیں اور کیا ہوتا ہے، مگر ٹائٹل کی اصل اہمیت ہے اس ٹائٹل کی جس کو معصوم نے عطا کیا۔ حوالت ہے وہ فقی نے وہ کہا، یہ تو جس کو چاہے عبد الاسلام اور فقی اور کو چاہے کوئی، لیکن یہ کہ ایک ہی ہے، اس کو حسین نے رجل فقی، حبیب ابن مظاہر حسین نے رجل فقی، تو حسین نے مرد فقی کا شمشیر کی فقہ کا تعلق۔ نتیجے میں جو ہے ہم نے مجلس کو ان سے لیا ہے، ان سے نہیں۔ تو معلوم ہے کہ حبیب بن مظاہر کی جو عظمت ہے، حضرت مجلسی علیہ الرحمہ کے تعلق سے ہے کہ وہ جو مقتل لکھ رہے تھے ان کی نظر پڑی حبیب کے کیریکٹر کے، ان کے ایٹیٹیوڈس کے اوپر، یہ عظمت ہے حبیب کی، یہ عظمت تھی، یہ ایسے قرآن اور یہ سارے تفسیر اور یہ علم ایسی فقہ۔ اور اس کے بعد حسین نے خط لکھ کے بلایا، جب آیت الزینب نے سلام کہا اور کیا زمین کا جو حسین کے دانوں پر ٹوٹا، حسین کے تعلق سے مرثیہ پڑھا، کہا کہ ایک سجدے میں پوری قرآن ختم کرتا تھا۔ یہ اور امام ائمہ کہہ رہے ہیں ان پر ہم قربان ہمارے ماں باپ مثال ہیں، اور پھر ان کا مزارہ دیکھیں چلو ظاہرین الگ سے بنا ہوا ہے، ایک ان کے لیے کافی جو ہے امتیازات ہیں۔ تو مجلس کے ذہن میں آیا کہ اتنی عظمتوں کے پانے کے بعد یقیناً حبیب کے دل میں کوئی آرزو نہیں رہی، کوئی ارمان نہیں رہا، کوئی خیال ذہن میں آیا اور آنکھ بند ہوئی، دیکھے تو حبیب پہنچ گئے اور آگے کہنے کہ مجلس اتنی کیوں بے چین ہے؟ حبیب میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کو اتنے شرف ملے، اتنی عزت ملے، یقیناً آپ کے دل میں اور کوئی ارمان نہیں ہو۔ اب سنیے حبیب کہتے نہیں بھائی ایک ارمان میرے دل میں، اللہ اکبر، اتنی عزتوں پر ہاں میرے دل میں ایک ارمان ہے کہ خدا مجھے اتنی حیات دے کہ میں زمین پر جا کے مجلس حسین میں شرکت کروں، میں جا کے فرش عزا پر بیٹھ جاؤں، اس لیے وہاں کونین کی شہزادی تشریف کرتے، رونے والوں کے ساتھ وہ بھی گریا کرتی ہیں، وہاں پر کو اٹھا کے دعا کہ خدا بندہ ان رونے والوں کو سلامت رکھ، ان کے گھروں کو آباد رکھے، میرے غریب بچے پر آنسو۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ حضور آج ہمارے اللہ خانے میں اسی شہید کا تذکرہ ہے، اسی شہید کا پرسہ دینا ہے، حبیب بن مظاہر اسدی۔ آپ جانتے ہیں کہ دوسری امت کو قافلہ کربلا میں پہنچ گیا، ادھر حسین آئے کہ ادھر حسین کے خون کے پیاسے جمع ہونا شروع ہو، لشکر یزید آنے لگا اور ایک کے بعد ایک سپہ سالار، کبھی تیر اندازوں کا سپہ سالار آتا، کبھی نیزہ برداروں کا سپہ سالار آتا، کبھی تلوار چلانے والوں کا سپہ سالار، اور وہ لوگ آتے چلے جا رہے ہیں، اور لکھا یہ کہ
ان کی یہ حالت تھی کہ جب کبھی کوئی آتا اپنے گھوڑے سواروں کے ساتھ تو وہ آمدن حسین کے خیموں کے قریب سے گھوڑوں کو دوڑانے لگتے، اور جب گھوڑوں کو دوڑانے لگتے تو زمین دہنے لگتی، جب زمین دہنے لگتی تو خیموں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل دہنے لگتے، بیویوں کے دل دہنے لگتے، بالخصوص جناب زینب کا دل دہنے لگتا۔ فضا سے پوچھتی فضا کیا ہوا؟ فضا کبھی کہتی تھی بھی اب کوئی تیر اندازوں کا سردار 5000 تیر اندازوں کے ساتھ، کبھی کہتی تھی بھی اب کوئی نیزہ برداروں کا سردار 4000 نیزہ برداروں کے ساتھ۔ زینب سنتی جا رہی ہے، دل بے چین ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ جب 4 محرم آئی تو اس وقت زینب نے کہا فضا ذرا میرے ماجائے کو بلانا۔ امام حسین آئے تو کہا بھیا مسلسل سن رہی ہوں کہ آپ کے خون کے پیاسے آتے چلے جا رہے ہیں، آپ کے دشمن آتے چلے جا رہے ہیں، بھیا کوئی آپ کا دوست نہیں آ رہا؟ کہا بھیا اگر کوئی آپ کا دوست ہے تو اس کو بلا لیجیے، خط لکھ کے بلا لیجیے۔ تو آپ نے کہا ہاں زینب میرا دوست کوفے میں رہتا ہے، حبیبی بن مظاہر۔ تو کہا بھیا تو پھر کو خط لکھ کے بلا لیجیے، مدد کیجیے۔ تو بی بی زینب کے کہنے پر امام حسین نے خط لکھا ہے۔ تو حضور وہ خط اس طرح سے تھا، سب الفراش مضمون تھا، اس کی ابتدا اسی طرح تھی کہ خط ہے من الحسین الی الرجل الفقی حبیب ابن مظاہر اسدی، کہ خط ہے حسین ابن علی کی جانب سے رجل فقی حبیب ابن مظاہر اسدی۔ اس کے بعد لکھا تھا کہ یا حبیب انت تعلم خرابتی برسول اللہ، اے حبیب تم کو معلوم ہے کہ مجھے رسول اللہ سے کیا نسبت ہے، اے حبیب میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں اور میں مرد اعلیٰ میں گر گیا ہوں، حبیب اگر ہو سکے تو آگے تم میری مدد کرنا۔ اس لکھا ہے یہ امام حسین نے کہے کہ والسلام، پھر خط تمام کیا۔ اب وہ لفافے میں خط رکھنا چاہتے تھے کہ پتہ جناب زینب نے کہا کہ بھیا کیا آپ نے خط لکھ دیا؟ کہا ہاں زینب میں نے خط لکھ دیا۔ تو کہا بھیا کہ ممکن ہے کہ آپ مجھے مضمون سنا سکتے ہیں کہ آپ نے کیا لکھا؟ اللہ اکبر، زینب کا دل اتنا بے چین تھا کہ وہ میک شور کرنا چاہتی تھی کہ وہ الفاظ لکھے ہیں کہ وہ یقیناً آ جائے۔ امام حسین نے جیسے سنایا تو کہا بھیا کیا ممکن ہے کہ آپ میری طرف سے ایک لفظ کا اضافہ کر سکتے ہیں؟ کہا زینب بتاؤ کیا لفظ ہے؟ کہا بھیا اس میں لکھ دیجیے الاجال، الاجال اے حبیب جلدی آنا۔ میرا دل زینب پہ رہا کہ میرا بھائی دشمنوں کے نظرے میں گرتا جا رہا ہے، بزرگ خط امام حسین نے لفافے میں رکھا، لفافہ قاصد کے حوالے کیا، قاصد خط لے کے چلا کوفہ پہنچا۔ لکھا ہے جو اس وقت حبیب کے گھر پر پہنچا جب حبیب محل تام اپنی زوجہ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک مطلب لقمہ گلوگیر ہوا کہ عرب میں دستور تھا کہ جب کبھی لقمہ گلوگیر ہوتا تو سمجھتے کہ کوئی قاصد آیا چاہتا ہے، کہ پتا جیسے گلوگیر لگتا ہے کہ قاصد آیا چاہتا ہے، اس میں دخول باب ہوا۔ تو حبیب نے کہا من علی الباب، کون ہے دروازے پر؟ تو آواز آئی انا برید الحسین، اور حسین کا قاصد آیا ہوں۔ ایسی معرفت کی حبیب کے سننا تھا کہ دسترخوان سے کھڑے ہو گئے، بھاگتے ہوئے آئے، دروازے کھولا، قاصد پر نظر کے ہاتھ میں بڑے خط نہیں لیا بلکہ قاصد کے قدموں پر گر پڑے۔ کہا بھائی تو دربار حسینی سے آ رہا۔ اور پھر جب خط لیا تو پھر سر پر رکھا، آنکھوں کو لایا، چوما، اس کے بعد لفافے
बات से काम नहीं लेता, हालात फराश होते तो दिखाई है कि सब करके वो लिफाफा खत लिए हुए आए अंदर, सो जाती नजर पड़ी हाथ में खत का, किसका खत आया है? उन्होंने कह दिया सारी मेरी का खत है। तो क्या लिखा है? लिखा है कि वो करबला पहुंच गए हैं और लिखा है ताकि मुझसे तो मदद करो। तो ये कहे कि वो खामोश हो गए तो मतलब जोजा ने कहा तो फिर तुम्हारा क्या इरादा है? तो कहने लगे मोमिना मैं सोच रहा हूँ कि चूंकि हुकूमत का भी मामला है और मेरे सिंह का भी तकाजा क्या है, तो मैं अभी फौरी कोई फैसला नहीं कर पा रहा हूँ। बस अजीज़ान मोहतरम सुनना था कि मतलब जोजा बेचैन हो गई, मोमिना थी वो खड़ी हुई कहने लगी हबीब फातिमा का लाल मदद के लिए बुलाए और तुम कह रहे कि मैं सोच रहा हूँ। बस तुम ऐसा करो, तुम सोचते ही रहो। ये कह के अपनी चादर उतारी और शौहर की तरफ फेंकते हुए कहा कि मेरी चादर ओढ़ के तुम कोने में बैठ जाओ, मैं फातिमा के लाल की मदद के लिए जाती हूँ। इसलिए कि वहां पर हुसैन की बहनें भी उनके साथ उनकी खिदमत करो की मौजूद ये सुनना था कि अब सब नहीं हो सका। कहने के मोमिना तो मेरे हुसैन की चाहने वाली निकली। मैं जाहिर है कि इसलिए कह रहा था, मुझे तेरा ख्याल आ रहा था कि मेरे बाद तेरा क्या आलम होगा। बस एक मतलब कहने लगी कि हबीब तुम जाओ, मैं जंगल की खाक फाक के अपनी जिंदगी बसर कर लूंगी। तो मेरी माँ बहनें भी सुन रही हैं, मैं कहता हूँ ये वही जज्बा है जो हमारे कौम की ख़वातीन के दिल में आया कि ये भी जब मजलिस का मसला उठता है, जब जुलूसों का मसला उठता है, तो अपने घर वालों से कहते तुम लोग जाओ, हम अपने घरों को देख लें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। हुज़ूर आपकी आवाज़ें बुलंद हैं, यकीनन किसी कोशिश में बैठे हुए फातिमा भी किया कर रही है, आपको दुआएं दे रही होंगी। लिखा है कि हबीब ने तय किया कि जाना है, लेकिन फिर भी हालात के लिहाज से कोई नहीं किया, आगे सोचने लगे और फिर ये प्लान बनाने लगे। प्लान लिखा ये क्या, गुलाम से कहा कि तू घोड़े को ले जाके सरहद पर इंतजार कर, मैं आ जाऊँगा। लेकिन किसी को खबर नहीं मिल पाया। तो रात की तारीकी में निकलना चाह रहे थे तो वो लेके गुलाम पहुंचा सरहद पर इंतजार कर रहा और अभी बाद में मौका पाके हालात को देख के निकले। ऐसे निकले जैसे कोई अपनी ज़ियारत का मुआयना करने के लिए निकलता है। जब तेजी से पहुंचे करीब में, वहाँ जहाँ गुलाम था तो थोड़ी आवाज़ आई तो रुक गए कि कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा है, लेकिन महसूस किया कि तो मेरे गुलाम की आवाज़ है, मानूस है। बस उसके बाद आगे बढ़े तो एक मौका आया कि जबकि गुलाम भी नज़र आ रहा था, मंजर भी नज़र आ रहा था। मंजर ये था कि गुलाम घोड़े के सामने चारा डाले हुए ये कह रहा है कि मेरे आखिर के घोड़े चारा खाता क्यों नहीं है, तो रो क्यों रहा है, और बजाय चारा खाने के वो घोड़ा आंसू बहा रहा है। उसे सुनना था कि करबला करो क्या का फर्जंद रसूल, ये वक्त आ गया कि अब जानवरों को भी आपकी मजलूमी की इत्तला हो। और गुलाम कह रहा है कि आखिर ये मेरे आखिर के घोड़े मेरे आखिर के आने में दाखिल हुई तो मैं उस पर सवार होकर हुसैन की मदद के लिए जाऊंगा। मेरे देखाई में आ गया, मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। बस घोड़े पर सवार होकर चंद कदम आगे बढ़े थे कि आपने महसूस किया कि पीछे खत्मों की आहट महसूस हो रही है। जब मुड़ के देखा तो देखा कि गुलाम दौड़ता हुआ पीछे चला आ रहा था। एक मुतारों का भाई ये क्या है, कहा जब तक अपनी खिदमत देने की साथ में रखा, जब हुसैन की मदद करने के लिए जा रहे हैं तो मुझे छोड़े जा रहे हैं। बस आप सवारी बचाइए, मैं पैदल जाऊँ। मैं सुनना था कि कूद पड़ेगा भाई। जब ये बात करता था तो गुलाम है ना मैं आका हूँ, हाँ हम दोनों सवार हो जाते हैं। बस मैं जिक्र तमाम कर रहा हूँ जिज़ान मोहतरम। लिखा है कि तेजी से दोनों चले। लिखा है कि उस वक्त पहुँचे जब शब आशूर, करबला में इमाम हुसैन नेज़े तकसीम कर चुके थे हथियार। एक नेज़ा उठा के रखा था, लोग कह रहे थे कि मौला अपने नेज़ा की
किसी को नहीं दिया। तो फरमाया कि रुको, इस नेज़े का हामिल आया चाहता है। तो फिर कह रहे थे कि कूफे की तरफ से गर्द गुबार एक मतलब बुलंद हो गया। लोग देखने के जैसे दामन को चाक हुआ तो देखा कि हबीब घोड़े को दौड़ाते हुए चले आ रहे थे। हुसैन ने बढ़ के बाहें फैला दी, हबीब हुसैन के कदमों पर गिर पड़े। असहाब ने नारे तकबीर बुलंद की, ये आवाज खैमे में पहुंची। ज़ैनब ने कहा फिज़ा अब क्या हुआ? तो फिज़ा ने कहा बीबी अब आपके भाई का मददगार आया है, अब हबीब आए हैं। ज़ैनब ने कहा फिज़ा जाके हबीब को कहना अली की बेटी तुमको सलाम कर रही है, कहना तुम्हारा शुक्रिया कि तुम मेरे भाई की मदद के लिए आए। अरे ये सलाम जैसे पहुंचा है, फिज़ा ने जैसे कहा तो हबीब बेचैन हो गए। हमारे खुद रखते थे, लिखा है कि फौरी उन्होंने अम्मा जमीन को फेंक दिया, करेबान चाक किया, जमीन पर गिर पड़े, खाक उड़ाते जाते और कहते जाते थे कि अल्लाह ये वक्त आ गया कि शहजादी गुलाम को सलाम कह रही है। अरे मैं कहूँ अभी तो सिर्फ हुसैन का सलाम, ज़ैनब का सलाम सुना। अरे दराज़ तंग के वक्त आगे देखो, यही ज़ैनब अपने दामन को फैलाए हुए कह रही है आए मेरे भाई को कोई बचा ले। और कभी शुरू से कहती है लिल्लाह करना सिवा शहर मुशरक़ैन को मैं भीख मांगती हूँ। Yo, say.